बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड के इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ आज के लेक्चर के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा अतारी। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम इस लेक्चर में जो हमारी ग्रामर का इंतहाई अहम हिस्सा है, जो टेंस के बनाने में मुआवन होता है, इंतहाई अहम पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ब के बारे में सीखेंगे। वर्ब जो लैटिन वर्ड वर्बम से बना है और जिसका माना है मिडल वर्ड, और उसे लातीनी में मिडल वर्ड कहते हैं यानी दरमियाना लफ्ज़ कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में इस्तेमाल होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में अब इसे एक्शन वर्ड कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी एक्टिविटी, किसी अमल के होना सहना किसी भी ज़माना के मुताबिक उसका इजहार करता है, तो हम उसे वर्ब कहते हैं। यूँ तो वर्ब की 8 किस्में हैं, तो आज के लेक्चर में हम उसका फर्स्ट हाफ यानी पार्ट 1 के तौर पे उसके 4 काइंड्स का आज मुताला करेंगे और सीखेंगे कि वर्ब की ये 4 काइंड्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनको हम किस तरह से अपनी सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ ज़मानों के इस्तेमाल के साथ, कहीं इमदादी फ़ेल के साथ, कहीं मॉडल वर्ब के साथ और कहीं बग़ैर इमदादी फ़ेल और मॉडल वर्ब के साथ अकेले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम अपनी कंस ग्रामर के 12th चैप्टर में वर्ब के बारे में यानी उसके पार्ट 1 यानी 4 काइंड्स के बारे में सीखेंगे कि वो कौन सी 1, 2, 3 एंड 4 काइंड्स हैं। यानी पहले सीखते हैं कि वर्ब होता क्या। जैसे अभी मैंने इंट्रो में बताया कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। फेल ऐसा लफ्ज़ है जो किसी अमल को ज़ाहिर करता है, एक्शन वर्ड है, यानी एक्टिविटी को या अमल के होने को ज़ाहिर करता है। यूज़ टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, जो बताता है हमें या ज़ोर देकर बताता है किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में, यानी किसी इसम के बारे में या अपने सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि उसने कौन सा अमल और किस वक्त उसको अंजाम दिया है। आइए उर्दू में देखते हैं कि फ़ेल ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम के अमल या हालत के बारे में ख़बर देता है, तो इसलिए सेंटेंस के इस पार्ट को ख़बर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, मिसाल के साथ बात को वाज़े करते हैं। जैसे हमारे पास गो जाना, तो किसी भी नाउन का किसी जगह पे जाना, मूव करना गो है। फिर सिट बैठना, लाफ हंसना, ब्रेक किसी चीज़ को तोड़ना, कुक किसी चीज़ को पकाना, प्रे इबादत करना वगैरह वगैरह। तो ये तमाम वर्ब की इब्तदाई फॉर्म है जो हम किसी अमल या एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे एक्शन वर्ड के तौर पे हमने यूज़ किया। वर्ब की मुख्तलिफ काइंड्स हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे, और उनमें से ट्रांजिटिव वर्ब फ़ेल मुतद्दी, इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी फ़ेल लाजिम, मॉडल वर्ब्स यानी जो मोडालिटी को ज़ाहिर करते हैं, और एक्सिलरी वर्ब्स यानी इमदादी अफ़ाल, रेगुलर वर्ब्स क्यासी या बाकायदा अफ़ाल, इर्रेगुलर वर्ब्स या गैर क्यासी या बेकायदा अफ़ाल, और फिनट एंड नॉन फिनट वर्ब्स मुतनाही और ला मुतनाही अफ़ाल। आज हम इनमें से 1, 2, 3 और 4 एक्सिलरी वर्ब तक यानी ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, मॉडल और एक्सिलरी वर्ब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और सीखेंगे कि ये किस किस्म के वर्ब हैं और इनका ग्रामर में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जैसे इस इशारे से आपको बता रहे हैं, आज हम ये वर्ब सीखेंगे। तो काइंड ऑफ वर्ब में पहली किस्म है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, फ़ेल मुतअद्दी। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। मुतअद्दी फ़ेल या ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा एक्शन वर्ड है
جس کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہے، مفعول کی بھی ضرورت ہے، یعنی فاعل کے بعد فعل، اور اگر آخر میں اس کے بعد مفعول یا آبجیکٹ نہ لگائیں تو ایکشن واضح نہیں ہوتا۔ The sentence without an object is incomplete or incorrect، اور اگر آبجیکٹ کا استعمال نہ کیا جائے تو فقرہ نامکمل یا غلط بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ آبجیکٹ کا لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اردو میں دیکھ لیں، فعل متعدی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، یعنی مفعول لگانا بھی ضروری ہے۔ مفعول کے بغیر فقرہ نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں سبجیکٹ کے ساتھ جب ہم ورب کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ ورب ایسے ہیں جن کے ساتھ آبجیکٹ لگانا ضروری ہے۔ اگر آبجیکٹ نہ لگائیں تو سینٹنس غلط ہو جاتا ہے یا نامکمل رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ دا ٹیچر ڈسکسڈ، اب اس میں ورب ڈسکسڈ جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ دا ٹیچر ڈسکسڈ، استاد صاحب نے بحث کی، تو کس بات پر بحث کی؟ نامکمل ہے جب تک ہم آگے یہاں آبجیکٹ کے ذریعے سے نہ بتائیں کہ انہوں نے کس چیز کو ڈسکس کیا۔ جیسے یہاں دیکھیے گا، دا ٹیچر ڈسکس دی ٹاپک، ٹیچر نے، استاد صاحب نے موضوع کے اوپر بحث کی، جو ٹاپک ان کا آج کا ٹیچنگ کا تھا۔ جیسے آج ہمارا کائنڈز آف ورب ہے تو ہم نے کائنڈز آف، یہ بھی ہو سکتا تھا دا ٹیچر ڈسکسڈ دا ویریس کائنڈز آف ورب، استاد صاحب نے ورب کی مختلف قسموں پر بات چیت کی۔ تو اب یہ کمپلیٹ اور کریکٹ ہو گیا، یہ انکمپلیٹ اور غلط تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دا پرنسپل ایڈریسڈ، ایڈریس ورب جو ہے یہ اس لسٹ میں ہے ٹرانزٹیو۔ اگر میں یہاں فل سٹاپ کر دوں، دا پرنسپل ایڈریس، پرنسپل صاحب نے خطاب کیا، بولے بھائی کس کو خطاب کیا یا کس موضوع پہ خطاب کیا، جب تک بات آگے اس کے آبجیکٹ نہیں آئے گا یا اس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں پہلے آئے گا، اس وقت تک یہ فقرہ نامکمل ہوگا۔ دا پرنسپل ایڈریس دی اسٹوڈنٹس، پرنسپل صاحب نے طلباء سے خطاب کیا، تو اب دا اسٹوڈنٹس آبجیکٹ لگنے سے یہ فقرہ مکمل بھی ہو گیا اور اس کے میننگز بھی واضح ہو گئے۔ وی شیل برنگ، ہم لائیں گے۔ اب برنگ جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے اور کیا لائیں گے واضح نہیں ہے، لہذا ہمیں وضاحت کرنا پڑے گی کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم لائیں گے۔ تو وی شیل برنگ بکس فار یو، ہم آپ کے لیے کتابیں لے کر آئیں گے۔ تو بکس نے فقرے کو مکمل کر دیا اور فار یو ہم نے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیا، ہم آپ کے لیے کتابیں لائیں گے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ان سینٹنسز میں ڈسکس اور ایڈریس اور برنگ ایسے ورب ہیں جو اپنے ساتھ فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتے ہیں، لہٰذا جب تک یہ مفعول اس کے ساتھ نہیں آئے گا فقرہ نامکمل یا غلط ہوگا۔ اسی طرح اور وربز بھی ایسے ہیں جو ٹرانزٹیو ہیں، ان میں سے چند ایک ہم نے یہاں آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے لکھے ہیں تاکہ کانسیپٹ اور واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ بارو، ادھار لینا، ڈسکس بحث کرنا، ریز کوئی کسی چیز کو اٹھانا یا پوائنٹ آؤٹ کرنا، آفر کسی کو پیشکش کرنا، پے ادائیگی کرنا، رائٹ لکھنا، پرومس وعدہ کرنا، ہاو ہونا ملکیت میں ہونا۔ تو یہ ایسے وربز ہیں ایٹسٹرا، اس طرح اور بھی بے شمار ہیں جو ٹرانزٹیو ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بعد اگر آبجیکٹ نہ لگایا جائے تو فقرہ رانگ ہے، اور اگر آپ یہاں تک کہہ کے دا ٹیچر ڈسکسڈ فل سٹاپ لگا دیں تو فقرہ رانگ ہے، انکمپلیٹ ہے، ہمیں اس کے ساتھ آبجیکٹ لگانا پڑے گا۔ تو گویا پہلی قسم وہ ہے جہاں ورب اپنے ساتھ فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے، مفعول کے بغیر فقرہ نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ دی سینٹنس از انکمپلیٹ وداؤٹ دا آبجیکٹ۔ اب ہم دوسری قسم پہ بات کریں گے جس میں آپ کو واضح پتہ چلے گا جب آپ انٹرانزٹیو ورب کی بات کریں گے کہ وہاں پہ سینٹنس کا اس کا ایکشن ورب کا اب یہاں پہ مکمل ہو جائے گا فاعل کے ساتھ ہی، اور اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی۔
intransitive verb, the action of the verb completes with the verb and the subject. It needs no object. यहाँ object या मफूल की ज़रूरत नहीं है और फ़ाइल और फ़ेल मिलकर एक्शन मुकम्मल कर देते हैं. फ़ेल लाज़िम, इसे उर्दू में लाज़िम कहते हैं. फ़ेल लाज़िम में फ़ेल का अमल फ़ाइल के साथ मुकम्मल हो जाता है और मफूल की हाजत नहीं होती. जैसे देखिए, द शिप सैंक, जहाज़ डूब गया, बहरी जहाज़ डूब गया. अब ज़ाहिर है बहरी जहाज़ समंदर में होता है, पानी ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ डूब गया, और इसमें सेंस मुकम्मल है कि जहाज़ वर्किंग कंडीशन में था, कहीं जा रहा था, समंदर में था, डूब गया, तो वर्ब के साथ ही वाज़े हो गया. देन द पेशेंट डाइड, मरीज़ फौत हो गया, और डाइड के साथ ही मुकम्मल हो गया. यहाँ कोई हाजत नहीं रही कि हम ऑब्जेक्ट लगाएं, कॉन्सेप्ट मुकम्मल है जो पेशेंट की डेथ का हुआ. इसी तरह द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, तो रैन अवे यहाँ मज़ीद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये वर्ब के साथ मुकम्मल हो गया. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इंफिनिटिव वर्ब्स आर वोट, वोट देना, बैठना, इंक्रीज बढ़ाना, लाफ हंसना, फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव आना, ट्रेंड किसी चीज़ का रुझान क्या है, ओरिजिनेट नए सिरे से शुरू करना, डिटीरियोरेट कमी हो जाना. तो ये मुख्तलिफ काइंड्स हैं ऐसे वर्ब्स की जो इंट्रांजिटिव हैं और इनके साथ इनके बाद ऑब्जेक्ट लगाने की हाजत नहीं होती. अलबत्ता इजाफत के तौर पे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगाया भी जा सकता है. ये नहीं है कि इसके बाद नहीं आता, आ सकता है, लेकिन अपरेंटली एक्शन जो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट है वो इन तमाम का या इस तरह के और बाकी जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनका अपने वर्ब के साथ मुकम्मल हो जाता है. तो यहाँ आपने देखा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क था. जी तलबा तालबात, कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं और इंट्रांजिटिव भी हैं. तो ऐसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम बात है कि देयर में बी यूज्ड अदर इंफॉर्मेशन आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब सच एज वन आर मोर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑफ एन एडवर्ब. जैसे मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अराइव द स्टूडेंट्स अराइव, स्टूडेंट पहुँच गए, फ़िक्रा आगे चल ही नहीं सकता. नहीं, इसके साथ एडिशन हो सकता है. मिसाल के तौर पे द स्टूडेंट्स अराइव्ड एट देयर रेजिडेंस, तलबा अपनी रहायशगाह पे पहुँच गए. अब अगर ज़रूरी है तो ये भी बता दें कि वो किस शहर में था. इन लाहौर, लाहौर तलबा अपनी रहायशगाह पर लाहौर में पहुँच गए. तो अगरचे ये अराइव्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसमें बाद दीगर अवामिल का इजहार करने के लिए उसको हम इसके बाद एडअप कर सकते हैं. तो अगर वो मालूमात दरकार ना हो तो फिर यहाँ ही फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो फ़िक्र नामुकम्मल नहीं होगा. इसी तरह एग्जांपल 2 में देखिए, द पेशेंट्स हेल्थ डिटीरियोरेटेड, मरीज़ की हेल्थ तनज़्ज़ुल पजीर हो गई, यो बिल्कुल ख़राब हो गई. जैसे ये डिटीरियोरेट था यानी हालत में कमी हो जाना, ख़राब हो जाना. द पेशेंट्स हेल्थ डिटीरियोरेटेड, मरीज़ की सेहत तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई, ख़राब हो गई. अब हम कहना चाह रहे हैं, इसकी वजाहत करना चाहते हैं क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान में. तो ये वजाहतें हैं ख़राब होने की, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. तो इसलिए अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो तो ये एडवर्ब होगा या एडवर्बियल फ्रेज़ होगी जो वर्ब के एक्शन को मज़ीद वाज़ेह करती है. तो इसलिए ये हरगज़ ऑब्जेक्ट नहीं है. इससे किसी हमें गलतफहमी का, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होना कि ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं. मैं यहाँ आपसे जिक्र कर रहा था कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़रा मुख्तलिफ होगा दोनों सूरतों में. नहायत ही दिलचस्प सूरत हाल है जो आपके सामने अब बयान की जाएगी. जैसे देखें, वर्ब है रिंग, बजाना.
جب آئے گا بجانا رنگ دی بیل، اگر ہم رنگ کے بعد فل سٹاپ کر دیں بجاؤ، کیا بجاؤ واضح نہیں ہے، تو اس لیے رنگ دی بیل آگے آبجیکٹ لگانا ضروری ہے، امپیریٹیو سینٹنس ہے اس لیے سبجیکٹ نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن اگر ہو دا بیل رینگ، گھنٹی بجی، تو اب یہاں پہ آبجیکٹ کی حاجت نہیں ہے، یہ انٹرانزٹیولی یوز ہوا، یہاں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں بیل آخر میں اس کے بعد لگانی پڑی کیونکہ یہ لفظ جو آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا، یہاں پہ بیل سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا، تو لہذا بیل کا استعمال ادھر آبجیکٹ ہے، یہاں پہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب آخر پہ استعمال ہوا یا ورب اس سے پہلے استعمال ہوا۔ اس طرح سٹاپ، دا ڈرائیور اسٹاپڈ دا کار، دا ڈرائیور اسٹاپڈ دا کار، اگر یہاں کہیں دی ڈرائیور اسٹاپڈ تو ڈرائیور رک گیا، اور سٹاپ ہے روکنا، تو ڈرائیور اسٹاپ دی کار، ڈرائیور نے کار کو روکا۔ لیکن اگر ہم کہیں دی کار اسٹاپ سڈنلی، کار کو پہلے لے آئیں تو پھر کار رکی ہے، کار اچانک رک گئی ہے، دا کار اسٹاپ۔ اب دیکھیے اس میں آبجیکٹ نہیں ہے، اس میں کار کا آبجیکٹ تھا، یہ آبجیکٹ کے بغیر استعمال ہوا۔ جب ہم انٹرانزٹیو یوز کرتے ہیں ورب کو انٹرانزٹیولی، تو جو یہاں پہ آبجیکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سبجیکٹیو کنڈیشن میں استعمال ہو کر وہ اپنے معنی کو یہاں تک کہ واضح کر دیتا ہے۔ فیل، محسوس کرنا، آئی فیل پین ان مائی ہیڈ، مجھے ہیڈ ایک ہے، میں سر میں درد محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ہاؤ ڈو یو فیل، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو یہاں آبجیکٹ نہیں ہے۔ دین اسپیک کی ایگزامپل دیکھیے، وی اسپیک دا ٹروتھ، ہم سچ بولتے ہیں، اور یہاں پہ ہی اسپوک ویل، اس نے بہت اچھی گفتگو کی، یہاں آبجیکٹ نہیں ہے، ویل ایڈورب ہے، جیسے اسپوک کی وضاحت کی کہ بہت اچھا بولا۔ دین فائٹ، آپ دیکھیے دی سولجرز فاٹ، سپاہی لڑے، بھئی کس کے خلاف لڑے، کہاں لڑے یہ بتانا پڑے گا، اگینسٹ دا اینیمی، دشمن کے خلاف، یہ آبجیکٹ ہے۔ آل دا سولجرز فاٹ بریولی، تمام سپاہی بہادری سے لڑے، آبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے یہ انٹرانزٹیولی استعمال ہو رہا ہے۔ سنک، دا اسٹارم سینک دی شپ، طوفان نے ڈبو دیا، کس کو ڈبویا، شپ کو ڈبو دیا، دا شپ سینک، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وی ول کنٹینیو دا میٹنگ آفٹر دا بریک، وی ول کنٹینیو، ہم ضرور لازم جاری رکھیں گے، کیا جاری رکھیں گے، دا میٹنگ، میٹنگ آبجیکٹ ہے، اس کے بغیر فکرہ نامکمل انکریکٹ ہے۔ دا میٹنگ کنٹینیوڈ آفٹر دی بریک، دا میٹنگ کنٹینیوڈ، یہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور استعمال نہیں ہوا۔ رن، 3 آف دا ورکرز، 3 ورکرز میں سے 3 لوگوں نے چلائی، کیا چلائی، مشین۔ 3 آف دا ورکرز رین اوے، جب وہ بھاگ گئے تو یہ انٹرانزٹیو رن کا استعمال ہے، اور جب ہم نے کسی چیز کو چلایا تو رن کا استعمال جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں آپ نے فرق کو واضح رکھنا ہے اور اسی کے مطابق سینٹنس کی اسٹرکچر کو بنانا ہے۔ دین ریٹرن، واپس کرنا، جواد ریٹرنڈ دی بک ٹو دا لائبریری، جواد صاحب نے لائبریری میں کتاب کو واپس کیا، تو ریٹرنڈ اگر یہاں تک ہو جائے، جواد ریٹرنڈ، جواب نے واپس کر دیا، اس کو کیا، آبجیکٹ ساتھ لگانا پڑے گا۔ دا اسٹوڈنٹس ریٹرن ٹو اسکول، اسٹوڈنٹ اسکول میں واپس آ گئے آفٹر دی ونٹر بریک، دا اسٹوڈنٹس ریٹرنڈ، اگر یہاں جو اسٹوڈنٹ واپس آ گئے تو مکمل تھا۔ گرو، آئی گرو ویجیٹیبل ایز ویل ان مائی گارڈن، میں اپنے باغ میں سبزیاں بھی اگاتا ہوں، تو آئی گرو ویجیٹیبل کہاں اگاتا ہوں، اس کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا۔ مائی ڈاٹر از گروئنگ کوئکلی، میری بیٹی بڑی تیزی سے بڑی ہو رہی ہے، تو یہاں آبجیکٹ کی حاجت نہیں ہے، تو اس سے آپ نے دونوں طرف میں ایک کمپیریزن کیا، کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، کہاں آبجیکٹ کی ضرورت ہے کہاں نہیں ہے، ورب سیم ہے لیکن 2 مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس اسٹرکچر کو یا اس کمپیریزن کو جہاں یہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہو، انتہائی توجہ سے سیکھیں، اس کو بار بار دہرائیں، ان وربس کے دونوں استعمالات کو بار بار پڑھیے گا، سیکھیے گا ان کو، تاکہ آپ کی اسٹرکچر صحیح ہو اور غلطی لگنے کے امکانات نہ ہوں۔ تو عزیز طلبہ طالبات، اب ہم آتے ہیں موڈل ورب کے اوپر۔
تو جو ماڈل ہے یہ موڈ سے ہے. اے ماڈل ورب آلسو نون ایز اے ماڈل ایگزیلری ورب. ایگزیلری آپ جانتے ہیں امدادی فعل کو کہتے ہیں. یہ امدادی فعل کی ایک کائنڈ ہے, ایک قسم ہے اس طرح کی. از اے ٹائپ آف ورڈ, یہ اس طرح کا لفظ ہے دیٹ از یوز ٹو ماڈیفائی دا موڈیلٹی آف اے مین ورب. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فقرہ میں جو مرکزی یا مین ورب استعمال ہوا اس کا موڈ کس طرح کا تھا, اس میں کون سی کیپیسٹی ہے جو اس کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. ماڈل وربس آر اے کائنڈ آف ایگزیلری ورب. دوبارہ بات واضح کر دی گئی جو جہاں بیان کی تھی اسی کو. دے آر امپورٹنٹ بیکاز دے کین ایفیکٹ دی میننگس آف اے سینٹینس. معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس لیے اس کے استعمال کو سیکھنا ضروری ہے. اردو میں دیکھیے وہ افعال جو بنیادی فعل کی مخصوص حالت یا حیت کو ظاہر کرتے ہیں. دیز ٹائپس آف وربس cannot work alone. اکیلا استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ can, تو I can in the room, I can the wait نہیں آ سکتا. They need to be used with an other verb in the sentence to have an effect on it. یاد رکھیے گا ماڈل ورب کے ساتھ ورب کی فارم ضرور لگے گی, ایک اور ورب لگے گا جس کی ماڈل ورب کے مطابق فارم لگے گی. The following are the ways the words can affect sentences with modal verbs. آئیے ایک چارٹ کی مدد سے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ماڈل وربس کون سے ہیں اور وہ ہمارے عام ورب کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے ماڈل وربس ہیں, پھر اس کی ڈسکرپشن ہے یعنی کس معنی میں استعمال ہوگا, اور یہاں سینٹنس یا ایگزامپل کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ کین ابیلٹی کو ظاہر کرتا ہے, قابلیت یا صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے آئی کین جمپ, میں جمپ کر سکتا ہوں, یعنی مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میں جمپ لگا سکتا ہوں. کوڈ, اب کین اور کوڈ میں کیا فرق ہوگا ذرا توجہ کیجیے گا. یہ اسٹرانگ ابیلٹی ہے. اگر جنرل بات کر رہے ہیں آپ تو آپ کین یوز کریں گے. اگر آپ اس سے زیادہ بڑی ابیلٹی کو ظاہر کریں گے تو آپ کین کی بجائے کوڈ استعمال کریں گے. We could go to the park tomorrow. We could go to the park tomorrow. اب اس میں ٹینس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ یہ ہاں وہ ایک کین کی جگہ کین کا پاسٹ ٹینس کوڈ بھی ہے, وہ فارم ہے ریگولر. یہاں جب ماڈل کے طور پہ استعمال ہوگا تو یہاں پہ کین اور کوڈ کا استعمال ٹینس کے مطابق نہیں ہوگا. یہاں اس کی ابیلٹی اور اسٹرانگ ابیلٹی کے بارے میں بات ہوگی. We could go to the park tomorrow. ہم کل, اگلے آنے والے کل یقینی طور پر پارک جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. میں پروبیبلٹی ہے, امکان کتنا ہے, تو امکان میں آپ دیکھیے دے مے بی کمنگ ٹو آر ہاؤس ٹمارو, ہو سکتا ہے, چانس ہے کہ وہ کل ہمارے گھر پہنچیں. اور اگر اس کی اور زیادہ اسٹرانگ پروبیبلٹی ہو تو مائٹ استعمال ہوگا. تو مائٹ میں سے زیادہ اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے, جیسے اٹ مائٹ رین آن فرائیڈے, ہو سکتا ہے فرائیڈے کے دن بارش ہو. یہ اس میں پروبیبلٹی زیادہ اسٹرانگ ہے, اس میں نسبتاً کم ہے. اب شوڈ کا استعمال دیکھیے, جیسے ہم چاہیے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ویک اوبلیگیشن ہے, یعنی جو کہ جس کو یہ نصیحت کی گئی اس کی مرضی ہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے, اس پر بہت زیادہ بائنڈنگ پابندی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یو شوڈ ٹیک ایکسرسائز ڈیلی, آپ کو روزانہ ایکسرسائز یا ورزش کرنی چاہیے. کریں گے تو آپ کا فائدہ, نہ کریں گے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے. جب یہ موڈ ظاہر کرنا ہو تو ہم ماڈل ورب شوڈ کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر اس سے اسٹرانگ ہم نے ظاہر کرنا ہو اور اس میں موریلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہو, اس میں اخلاقیات کا پہلو بھی شامل ہو, تو پھر ہم شوڈ کی بجائے ought to کا استعمال کرتے ہیں. یو ought to respect your elders, آپ کو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. تو آپ اچھے شہری بن جائیں گے اور آپ کے کردار میں یہ نمایاں پازیٹیو پن آئے گا کہ آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, اس لیے اس کو مورل اوبلیگیشنز کہتے ہیں. اب دیکھیے مسٹ, اس کو کہتے ہیں اسٹرانگسٹ اوبلیگیشن. یہ سب سے اسٹرانگ ہے, یہ ویک تھا, یہ مورل ہے, یہ اسٹرانگ ہے. جیسے یو مسٹ فالو لا,
آپ کو قانون کی پابندی ہر صورت میں کرنی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ اب ہم ویل اور شیل کی بات کرتے ہیں، یہ شوڈ کی کرتے ہیں۔ ویل انٹینٹ ہے ارادہ، آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹ، میں پوری کوشش کروں گا۔ شیل بھی مستقبل کے لیے ہے لیکن یہ ڈیفینٹ پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور if it's dry shall we play outside، اگر موسم خشک ہو تو کیا ہم باہر کھیل سکتے ہیں؟ باہر کھیلنے کے لیے ایک بات پوچھی جا رہی ہے، اس لیے ڈیفینٹ پرپز کے لیے۔ فیوچر ٹینسز میں ویل شیل کا استعمال ہے کہ آئی ہوئی کے ساتھ شیل، باقی سب کے ساتھ ویل، وہاں وہ بطور ہیلپنگ ورب ایگزیلری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ انٹینٹ اور ڈیفینٹ پرپز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وڈ ہے، اگرچہ عام طور پہ ویل شیل کی سیکنڈ فارم وڈ ہے اور تھرڈ بھی وڈ ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں اسٹرانگ پاسبلٹی، اور اس کے لیے مائی پیرنٹس وڈ انکریز مائی پاکٹ منی، مجھے بڑا یقین ہے، اسٹرانگ امکان ہے کہ میرے والدین میرے جیب خرچ میں اضافہ فرما دیں گے۔ ہیو کا استعمال دیکھیے، یہ بنیادی طور پہ کمپلشن آن اوبلیگیشن، اس میں آپ کو کوئی لازم طور پہ اوبلیگیشن جو ہے، یہ اوبلیگیشنز ہیں، ان میں اگر کمپلشن کا ایلیمنٹ آ جائے تو اس میں ہیو لگے گا۔ آئی ہیو ٹو سی دا ڈاکٹر اباؤٹ مائی لیگ، مجھے یقینی طور پہ ڈاکٹر کو ملتا ہے تاکہ میں اپنی لیگ کے معاملے میں، ٹانگ کے معاملے میں ان سے معائنہ کروا سکوں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ ماڈل تھا، اور ماڈل تھا ایگزیلری کی ایک قسم۔ تو ہم چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، دیٹ از ایگزیلری ورب، اینڈ ایگزیلری ورب ہیلپس دی مین اور فول ورب اینڈ از آلسو کالڈ اے ہیلپنگ ورب، اسے عرف عام میں امدادی فعل کہتے ہیں، آسان نام اس کے لیے ہیلپنگ ورب ہے، اور اس کا ایک نام ایگزیلری ورب ہے۔ ود ایگزیلری وربس یو کین رائٹ sentences in different tenses, moods اور voices۔ جیسے آپ دیکھیں بی از ایم آر کے لیے ہم بی از ایم آر واز ور بین ڈو، جیسے ڈو ناٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں، ہیز ہیو ہے کا استعمال کرتے ہیں، ویل اور شیل کا استعمال کرتے ہیں، دین وڈ، شوڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ اور ٹو، یہ سارے ایگزیلری وربس بھی ہیں جن کو آپ نے ماڈل میں پڑھا۔ یہاں اور یہاں دونوں صورتوں میں اس کا استعمال نسبتاً تھوڑا سا مختلف ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے آج اس لیکچر میں ورب کی 4 کائنڈس کے بارے میں جانا سیکھا، اور آپ نے معلومات سیکھی کہ کس طرح سے ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے، دونوں وربس کے استعمالات کیا ہیں، اور کس طرح سے ٹرانزٹیو ورب کے ساتھ اگر آبجیکٹ نہ لگائیں تو فقرہ غلط ہو جاتا ہے، اور انٹرانزٹیو ورب کے ساتھ آبجیکٹ کی حاجت نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے کچھ ایسے وربس کے بارے میں پڑھا جو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نے اس کے لیے کافی ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً آپ نے ان کو بہت ہی غور سے دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ سے یہاں پہ ایگزیلری اور ماڈل کے بارے میں بات کی، جن کو ورب کی فارم کے ساتھ استعمال کر کے ہم مختلف ٹینسز کا استعمال کرتے ہیں، موڈز کا استعمال کرتے ہیں، یا دیگر ورائٹیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں جو ورب کا پارٹ 2 ہوگا، ہم اس کی باقی 4 کائنڈس کے بارے میں سیکھیں گے، اور وہ کائنڈس اس سے بھی آپ کو دلچسپ اور امپارٹنٹ انشاءاللہ لگیں گی، اور آپ ان کو سیکھنے کے بعد وربس کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر لیں گے کہ آپ ٹرانسلیشن سکلز میں کسی بھی ٹینس کے لیے ان کا استعمال آسانی سے کر سکیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ حاضر ہوگا۔ خدا حافظ۔